मैं इरफत सिद्दीकी अर्रहमान एकेडमी की मैं एडमिन हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि हमारे कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कौन से आने वाले हैं और कौन-कौन से रमज़ान में स्टार्ट होंगे इंशाअल्लाह। तो जो हमारे एकेडमी में तफ़सीर के कोर्स और तजवीद के और हिफ्ज़ के तो चलते ही रहते हैं, साथ में क़ब्र और आखिरत का भी चल रहा है और शरई पर्दा और सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला हमारा ग्रुप है, वो दीनी मसाइल है। इसमें दीनी और दुनियावी दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी जो तानिया मुजीब साहिबा हैं, वो बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इसके आंसर देती हैं और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आने वाला है, वो आज की लड़की कल की माँ, उसमें मर्द और औरत की तरबियत का प्रोग्राम है ये। इसमें इसके जो लेक्चर तैयार किए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर हैं और उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अल्लाह ताला के 99 नेम्स, नमाज़ मोहम्मदी और सूरह बकरा की लास्ट 2 आयतें और सूरह हशर की लास्ट 3 आयतें। और इसके साथ ही साथ हम रमज़ान में भी हमारे प्रोजेक्ट्स आएँगे इंशाअल्लाह। शॉर्ट कोर्सेज़ होंगे वो जो 1 मंथ के होंगे, जो रमज़ान में ही होंगे। वो सूरह निसा तर्जुमा तफसीर का कोर्स होगा और रोज़ाना एक नेकी करने को बताई जाएगी और सबसे ज़्यादा जो होगा, अहम जो होगा, वो होगा डाइट प्लान। 30 दिन में अपना वेट कम करें, यानी 30 दिन में पूरे रमज़ान में आपको 10 से 15 किलो का आप अपना वज़न कम कर सकती हैं। और ये भी बताया जाएगा कि आपको सहरी में क्या खाना है और अफ्तारी में क्या खाना है। जिस्मानी के साथ-साथ रूहानी भी आप लोगों को बातें बताई जाएँगी कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हमारी एकेडमी है, जैसे एफबी हो गई, टिकटॉक और इंस्टाग्राम। और इसके अलावा जो भी जितना भी यहाँ पे व्हाट्सएप पे सिखाया जाता है या ये जो लाइव क्लासेस होते हैं, ये यूट्यूब चैनल पे भी हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है अल्लाह की बात तानिया मुजीब और दीन इस्लाम बाई तानिया मुजीब। तो हमारी एकेडमी से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाती रहिए और हमारी जो टीचर हैं तानिया मुजीब साहिबा, उनके लिए दुआ करती रहिए कि उनके वक़्त में मज़ीद बरकत दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। जी, अब सिस्टर आयशा, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि तिलावत कुरान मजीद से इस महफिल का आगाज़ कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ترجمہ: اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودگی کی بشارت سنا دو
ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اور ہماری جتنی بھی ایڈمنز ہیں پلیز ان سب کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آج کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں۔ پلیز اپنے مائک کو میوٹ رکھیے گا اور اینڈ میں جو ہے وہ کوشچن آنسر ہمارے ضرور ہوں گے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اچھا جی، آج جو ہمارے سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ میں سمجھتی ہوں ہر کسی کو اس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں اویئرنیس حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے، یعنی آزمائش۔ آج انشاءاللہ جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ آزمائش، پریشانی، تکلیف ہے کیا، یہ ہمارے اوپر کیوں آتی ہے۔ پریشانی جب آتی ہے، آزمائش آتی ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا پریشانی واقعی ہمارے لیے سزا ہے کہ جزا ہے؟ اور مشکلات میں صبر ہم کیسے کریں؟ یہ بہت سارے کوشچن میں نے جمع کیے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی یہ سوالات بہت آتے ہیں۔ اچھا، جو میری آڈینس ہے جو ہماری ماشاءاللہ اکیڈمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر دوسری بچی کا سوال یہی ہوتا ہے، سسٹر کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو قابو کیسے کیا جائے اور ان پر کس طرح عمل پیرا ہوں، کیا کریں کہ یہ ہماری زندگی میں ختم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں جاننا ضروری ہے کہ یہ آزمائش، پریشانی، تکلیف، مشکلات ہوتی کیا ہے۔ اور الحمدللہ آج جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے مجھے پرسنلی بہت پسند ہے ان کی ترتیب، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے انسان کی زندگی میں آنے والی ہر آزمائش، پریشانی، تکلیف کے بارے میں ہمیں اتنے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے بتا رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا، ہم تم کو آزمائیں گے، ہر شخص یہاں پہ آزمایا جائے گا جو اس دنیا میں آیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو آزمایا جائے گا، اس کو امتحان ضرور دیا جائے گا۔ وہ ایک امتحان ہے زندگی میں رہتے ہوئے اس سے گزرنا ہوگا، اور وہ امتحان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کس طرح راضی کر سکتے ہیں، یہ ہے ہمارا امتحان۔ بس یہ ایک سوال ہے، اسی کے تحت ہماری پوری زندگی گزرتی ہے۔ اگر یہ سوال ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات کیوں کرتا ہے، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ ابھی لاسٹ ویک میرا جو سیشن ہوا تھا لائیو، وہ تھا ہی اس ٹاپک پہ کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزوں کو سمجھ میں آ جائے گا نا، اور الحمدللہ قرآن مجید ہم کو سمجھا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں، اور جب ہوتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایک ایک سوالوں کا جواب صرف ہم قرآن کی دوری ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے، جیسے میں ہمیشہ اپنے لیکچر میں کہتی ہوں کہ لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے، لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کہاں میں لے جاتا ہے؟ گمراہی کی طرف، اور گمراہی کیا ہے؟ جہنم کا راستے کو آسان کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں سوچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تو، ہمارے پاس امتحان تو آئے گا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کس طرح کا امتحان، کس کے ذریعے امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو جیسے ابھی تلاوت ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کہ ہم تم کو آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ کن چیزوں کے ذریعے؟ یہ 4 چیزیں ہیں، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے، یا مالوں کے کمی اور زیادتی کے ذریعے۔
لیکن صبر کرنے والوں کے لیے یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ خوشخبری ہے. انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی صبر کرنا کیسے ہے اور خوشخبری کیا کیا ہے. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے. دیکھیے ہر انسان کو سب سے بڑی جو دو خوف، مرنے کا خوف سب سے بڑا خوف ہے. جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو یہ خوف ہے کہ مجھے مرنا ہے. الحمدللہ چاہے وہ کوئی مسلمان ہو چاہے نہ ہو، اس کو پتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا، اور یہاں سے جانا نہیں ہے کہ ہم کہاں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جانا مشکل ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. تو یہ خوف انسان کو زندگی میں مرنے سے پہلے رہتا ہے. اس خوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کہہ رہے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا. اب اس خوف میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کیا ہم زندگی صحیح گزار رہے ہیں، کیا ہم اپنے جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا بھی کہ نہیں. ہماری اولاد اچھا ایک بہت بڑا اور بھی خوف ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادوں کا کیا ہوگا. اس کے ایک اور اسٹیپ میں چلتی ہوں اہیڈ کہ ہم اب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادوں کا کیا ہوگا. کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد یا ہماری اولادوں کے جانے کے بعد ہماری اولادوں کے قبروں میں کیا ہوگا، قبر میں ان کے کیا معاملات ہوں گے. کیونکہ جب زندگی قرآن کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزاریں گے تو قبر میں کیا حال ہوگا، اور اگر ان کے مطابق گزاریں گے تو بہت پیارا حال ہوگا. مومن کا حال بہت پیارا ہے قبر میں، پروٹوکول ملے گا اس کو. ہمارا سیشن جیسے ابھی سسٹر رفت نے بتایا یوٹیوب کے اوپر ہمارا پورا یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کروایا ہے. 47 اس کے لیکچرز ہیں جس کا نام ہے آئیے قبر اور آخرت کی تیاری کریں. اس میں یہ سیشن ہے کہ مومن کا قبر میں کیا حال ہوگا. تو اس خوف کے ذریعے انسان زندگی گزارتا ہے اور گزارنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے نا تو پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے صرف خوف کا رشتہ نہیں ہے اپنے بندوں کے ساتھ، امید کا رشتہ بھی ہے کہ اللہ امید بھی تجھ سے ہے اور خوف بھی تجھ سے ہے. کیسے؟ خوف کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ زندگی اللہ کے مطابق نہیں گزاری تو پکڑ ہوگی، لیکن امید کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. لیکن جہنم میں اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا ضرور، لیکن اگر ایمان ہوگا تو نکال دیا جائے گا. تو امید بھی اللہ ہی سے ہے اور خوف بھی اللہ ہی سے. پھر ہے بھوک کے ذریعے. بھوک کا مطلب کیا ہے؟ امیری ہو غریبی ہو اللہ آپ کو آزمائے گا ضرور، دے کے بھی اور لے کے بھی. جب بھوک آتی ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امیروں کے پاس بہت پیسہ ہے اللہ صرف انہی کو آزمائے گا. نہیں، جن کے پاس غریبی ہے نا، جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم دیا ہے اس کو بھی آزمائے گا. آزمائش تو ہر طریقے سے ہے، تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں. چاہے امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو، کوئی کسی بھی حالت میں ہو اس کو آزمایا جائے گا. پھر پھلوں کے نقصان سے، پھلوں کا نقصان یہ کہ اس میں کمی اور زیادتی کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ کو رزق دیا ہے اور جتنا دیا ہے اس پر آپ صبر شکر کرتے ہیں یا نہیں، یا ہر وقت روتے رہتے ہیں یا پھر اس کو ضائع کرتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر سورہ بقرہ میں، کیونکہ سورہ بقرہ ماشاءاللہ الحمدللہ پورے قرآن کا میں سمجھتی ہوں مجموعہ ہے، وہ انسائکلوپیڈیا ہے. اگر آپ کو سورہ بقرہ آپ غور و فکر کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھ لینا تو الحمدللہ پورے قرآن کا آپ کو جو ہے نا سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے مالوں کے ذریعے. اب یہاں پہ نا مال ایسا نہیں ہے، مال صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، آپ نے جو ہے وہ خیرات کر دیا، زکوٰۃ دے دی، صدقہ دے دیا. مال یہاں پر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ مال ہم نے تم کو، رزقنا کا مطلب ہے جو کچھ مال ہم نے تم کو دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرو. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس سے اور پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھیں آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی میں عنقریب کور کروں گی کہ یہ رزق اور مال کا مطلب پورے قرآن، کیونکہ ہر جگہ آپ کو ملے گا یہ مال اور رزق کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری اولاد، تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، جو آپ فون استعمال کرتے ہیں، جو سواری استعمال کرتے ہیں، جو زبان ذہن ہاتھ پاؤں، یہ سب مما رزقنا ہے. اللہ کہتا ہے یہاں پہ بھی میں اس کے ذریعے تمہیں آزماؤں گا کہ جب میں نے تم کو دیا تو تم نے کیا کیا، اور جب تم کو نہیں دیا لے لیا واپس تو جب تم نے کیا کیا. اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں. اور آگے اس آیت میں کیا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. کہ آپ کو قرآن مجید میں کوئی 15 سے 20 بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو جو آیتیں ملیں گی کہ صبر کرنے کا کیا. کیونکہ نا زندگی میں دیکھیں جب یہ ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی، اب یہ ہو گیا انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے،
اب انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کرنا کیسے؟ قرآن مجید آپ کو بتا رہا ہے. اچھا صبر یہ صرف نہیں، اتنی پیاری میرے رب کی ذات ہے، صرف صبر کرنا ہی نہیں بتا رہا، بتا رہا ہے کہ جس نے صبر کر لیا اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. اور فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے ہم تم کو آزمائیں گے، آزمائش کے ساتھ ساتھ اگر تم اس پہ پورا اترے تو صبر کرو گے تو اس کے ساتھ تمہارے لیے انعامات ہیں. صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی پریشانی تکلیف کے جو مراحل چلتا ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے. دیکھیں صبر آ گیا، اچھا اس کے بعد صبر آ تو گیا لیکن صبر کرنا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جب تمہارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر اور نماز سے کام لو. یہ دو بڑی نعمتیں ہیں. نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے کہ اتنے لوگ نماز ضائع کر رہے ہیں. وہ ایک زندگی کا اپنا اتنا بڑا قیمتی سرمایہ ضائع ایسا کر رہے ہیں کہ آخر میں روز محشر اس کے اوپر وہ پچھتائیں گے. قرآن مجید میں آپ کو 10 یا 12 ملیں گی ریگریٹس، جس میں یا لیتنی کا لفظ استعمال ہوا. اے کاش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا مانتا، اے کاش میں نماز پڑھتا. یعنی اس کے لیے تو ہے یہی کہ اے کاش میں ان لوگوں میں آج داخل ہو جاتا جو آج کامیابی حاصل کر چکے ہیں. اور آپ کو پتا فلاح استعمال ہوا ہے یہ ورڈ کامیابی کے لیے قرآن مجید میں. اور فلاح کا مطلب کیا ہے؟ جنت. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت. یہ اس پہ کام کیا ہے تو روز محشر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا. اور پھر آگے کیا فرما رہے اسی آیت میں؟ ان اللہ مع الصابرین، میں کن کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ یہاں نہیں بتا رہا کہ جن کو میں نے بہت اولاد دی ہے میں ان کے ساتھ ہوں. اللہ یہاں پہ یہ نہیں بتا رہا کہ جن کو میں نے بہت مال دیا. لوگ سمجھتے ہیں نا، بعض لوگ کا کانسیپٹ ہے کہ جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پیسہ دیا ہے، امیری دی ہے، نعمتیں دی ہیں، اللہ ان سے خوش ہے. دیکھیں وہ بھی ایک طریقہ، اللہ کا ڈیفرنٹ طریقہ ہے خوش ہونے کا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں تکلیف دینے کے بعد، تمہیں آزمائش دینے کے بعد، تمہیں مشکل میں ڈالنے کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں. کس کا اور چاہیے آپ کو ساتھ؟ مجھ کو اور آپ کو اس کے علاوہ کسی اور کا ساتھ چاہیے؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. لیکن صبر وہی بات ہے کہ صبر کرنا انشاءاللہ اینڈ میں بتاؤں گی صبر کیا کیسے جاتا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ پریشانی آئے گی، اس سے آزماؤں گا، یہ تمہیں کرنا ہے، اور یہ کرنے کے بعد تمہیں انعامات بھی دوں گا. انعام سب سے بڑا یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے کام لو، اور یقیناً میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اس آیت میں پھر پھر آگے یہاں پر صبر کرنا پہلے بھی بتایا کہ صبر کرو. پھر ایک اور قرآن مجید میں ہے والعصر، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ صبر سے کام لو اور حق کی تلقین کرو. حق کے لیے اپنی بات، اپنی آواز کو اٹھانا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس دوسری ترتیب میں ایک اور جو آیت آتی ہے کہ اچھا پہلے بتا دیا آزمائش، پھر بتا دیا صبر کرو، پھر بتا دیا کن کن چیزوں سے صبر کرنا ہے. پھر آگے اور پیاری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 56 میں کہ جنہیں جب کوئی آزمائش، پریشانی، مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ تیری ہی ملکیت ہے اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے. وہ کلمات آپ عموماً پڑھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت غلط اس کے بارے میں، اس کلمات کے بارے میں رانگ انفارمیشن ہے کہ جب کوئی مرتا ہے نا تب ہم پڑھتے ہیں. اور آپ سب کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا کہ وہ کیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پڑھتے ہیں نا ہم یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیری ہی ملکیت ہیں اور تیری طرف واپس لوٹ کر آئیں گے. اور یہ ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب ہم کسی کی خبر سنتے ہیں کہ کوئی انتقال کر گیا. ہمارے معاشرے میں یہ بہت مشہور ہے. آپ کو صرف یہ کلمات انہی خبروں پر ملیں گے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں ہر مصیبت کے اوپر یہ الفاظ استعمال کرنے ہیں. پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، فوراً جانماز بچھائیے اور دن میں 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 100 مرتبہ پڑھ کے دیکھیے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. جب میں کوئی پریشانی، مصیبت کچھ میرے اوپر آتی ہے، کچھ ایسی آزمائش آتی ہے جس کا مجھے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر ہوگا کیا، اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ذلت اور عزت کا دینے والا تو ہی ہے. یقین جانے یہ کلمات مجھے اتنا ڈھارس دیتے ہیں. تسبیح پڑھ لیجیے، لے لیجیے اپنے ہاتھ میں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیجیے. یقین جانے یہ ایک اور طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، کیونکہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ویسے بھی عبادت ہے. ویسے بھی عبادت ہے کہ اللہ میں تیری چیز ہوں، مجھے تیرے ہی پاس پلٹ کر آنا ہے. تو نے جو میرے اوپر آزمائش ڈالی ہے، پریشانی ڈالی ہے، اللہ اس کو دور فرما دے. میں تو تیری مرضی کے بغیر ایک
ایک پتا بھی نہیں لا سکتی، آنکھ بھی نہیں جھپک سکتی، پانی بھی نہیں پی سکتی. اللہ تو ہی ان پریشانیوں کو دور فرمائے. تو دیکھیں اس جملے میں پہلے تو اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے. جو بھی یہ فیصلہ ہمارے لیے کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. اور دیکھیں ہم کون ہیں؟ ہم اللہ ہی کی چیز ہیں، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں نا، اللہ ہی کی مخلوق ہے. تو کیا اللہ اپنے مخلوق کے لیے کیا برا چاہے گا؟ اس کا جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا وہ بہتر ہی بہتر ہے، چاہے اس وقت ہمیں اس کی جو حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور دوسری طرف اس کلمات کا اظہار کیا ہے کہ اس کی تکلیف پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا دیتا ہے پیاری بہنوں؟ اجر و ثواب. اجر ملتا ہے پریشانی کو گزارنے میں، صبر کرنے میں اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن یہ دنیا اس میں انسانوں کو آزمایا جا رہا ہے، آزمایا جائے گا، اور یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے. یہ ایمان ہے، یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہی مختار ہے، وہی دینے والا ہے، وہی دور کرنے والا ہے. اور یاد رکھیں یہاں پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی کی جان کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا. یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ عموماً میرے پاس میسج آتے ہیں آپ جو ہمارے پاس تکلیف پریشانی آتی ہے وہ بہت مشکل ہے، نہیں ہم اٹھا پا رہے، صبر نہیں ہو رہا، ڈپریشن ہو رہا ہے، انزائٹی ہو رہی ہے. سب سے بڑا انزائٹی کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے یہ آیتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے جس سے ہمیں دلاسا ہوتا ہے. سورہ دوحہ کب اتری تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی، وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے وحی کا سلسلہ میرے اوپر کیوں بند کر دیا. ان کی ذہن میں بہت کوشچن آ رہے تھے کیونکہ بہت دنوں سے وحی کا جو سلسلہ تھا وہ نہیں ان کے اوپر آ رہا تھا. اور ایک پیغمبر کے لیے، نبی کے لیے، رسولوں کے لیے یہ بہت بڑا پروٹوکول ہوتا ہے کہ اللہ ان کو میسج دے کہ جاؤ دنیا میں رہتے ہوئے اس میرے میسج کو آگے پہنچاؤ. جو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اب ہم میں کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، ہمیں ہی یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. ہر کسی کو، صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس پر اپنی نسلوں کو پالنا ہے کہ ہمیں دین کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. اور یاد رکھیں دین پر جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو آزمائش آتی ہے. بڑی پیاری بات اس دن میں ڈاکٹر اسرار کی سن رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کام کرنا ہوگا نا تو تکلیف بھی آپ کی زندگی میں ایسے ہی آئیں گی. یعنی تکلیف کا آنا بھی، آزمائش کا آنا بھی آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ سنت ہے. اس پہ صبر کرنا نعمت ہے. تو سوچیے پیاری بہنوں، ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اوقات، ہماری وسعت سے زیادہ ہمارے اوپر برڈن نہیں ڈالتا. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر کسی کو آزماؤں گا، کسی کو دے کے آزماؤں گا، کسی کو لے کے آزماؤں گا، چاہے وہ امیری ہو، غریبی ہو، بیماری ہو، آپ صحت، یعنی جو صحت مند لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بھی آزمائش جڑی ہوئی ہے. جو بہت مصروف ہوتے ہیں، صبح شام کہتے ہیں ہم بھائی مصروف رہتے ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیا اعتبار سے، ان کے اوپر بھی آزمائش آئے گی. یا جو بہت فارغ بیٹھتے ہیں ان کے اوپر بھی آزمائش ہے. یا ایک اور بات بتاؤں، جو بہت سکون میں ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آزمائش ہے. جو بے چینی ہے، بے چینی میں رہتے ہیں، انزائٹی پریشانی ہوتی ہے، ان کو انزائٹی اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ گولیاں کھاتے ہیں، ٹیبلٹ کھاتے ہیں کہ بھائی یہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے. نہیں، آپ کو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. ابھی تک میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا یہ ہوتی کیوں ہے. یہ میں نے نہیں، قرآن نے آپ کو بتایا یہ ہوتی کیوں ہے، یہ آئے گی کیوں. دیکھیں یہ تینوں چاروں سٹیپ جب آپ سمجھ لیں گی نا، یقین جانے ہر پریشانی کو آپ ایسے لیں گے. انشاءاللہ میں آگے آپ کو بہترین مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گی. لیکن دیکھیں بے چینی کی حالت میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ہر حال میں آزمائے گا. اللہ اپنے بندوں کو تکلیف میں اس لیے ڈالتا ہے، آزمائش میں اس وجہ سے ڈالتا ہے تاکہ وہ آزمائش تکلیف میں جب وہ صبر کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. گناہوں کا کفارہ یعنی گناہ دھل جائیں، صاف ہو جائیں، ختم ہو جائیں. دیکھیے کوئی بھی اس کے یعنی کوئی بھی اللہ کے ہے نہ بھاگ سکتا ہے اور نہ ان پریشانیوں کو اپنے پاس آنے سے روک سکتا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ آئیں گی، اس میں پریشان بھی ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ہی ذکر میں دلوں کو سکون ہے. یاد رکھیے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، پلیز اس کو ذہن میں رکھیے گا. پھر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اس پر قیاس کیا، صبر کیا، میرے احکامات پر عمل کیا تو اس کو دو چیزیں ملتی ہیں.
دو چیزیں کیا حاصل ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے جس نے صبر کیا پریشانی آزمائش پر، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ان تکلیف سے نجات ملتی ہے، الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اجر بڑھ جاتا ہے، آپ کے الحمدللہ آپ کی نام اعمال نیکیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں آزمائش کا آنا بھی ایک نعمت ہے، سبحان اللہ۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں یہ کیا بات کر رہی ہوں کہ آزمائش تکلیف کا آنا بھی جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔ دیکھیں مصیبت آزمائش میں کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، درد ہوتا ہے، دکھ میں آتا ہے انسان، اور اس سے کوئی بھی گزرنا نہیں چاہتا، اس تکلیف سے کوئی بھی گزرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ کی حکمت، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی ایک ایسی حکمت ہے جس میں انسان اتنی تکلیف میں آتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر جب تکلیف آتی ہے نا تو بہت لمبی ہوتی ہے۔ یقین جانے میرے پاس جو بچیاں ہیں سسٹرز کے میسج آتے ہیں، وہ باقاعدہ رو رہی ہوتی ہیں، لٹرلی طور پہ وہ رو رہی ہوتی ہیں، کہ وہ کہتی ہیں کب سے ہم اس پریشانی کو اٹھا رہے ہیں، اب ہی نہیں ختم ہو رہی پریشانی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو پھر میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ کیا آپ نے مجھ سے بات کرنے سے پہلے اللہ سے بات کی ہے؟ اللہ سے تو بات کیجیے نا، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے پیش تو کیجیے کہ دیکھیں کہ اس مشکل سے چھٹکارا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مشکل ختم ہوتی ہے، اس سے ابھی چھٹکارا نہیں ملتا، دوسری حملہ آور ہو جاتی۔ ابھی پریشانی ایک ہم کو گھیری ہوتی ہے، اس میں ہم ابھی پریشانی ہو رہے ہوتے ہیں کہ دوسری پریشانی دروازے پہ دستک دے رہی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا زندگی میں، آپ سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ لیکن در حقیقت اس مشکلات میں انسان کا طرز عمل، جو آزمائش جو ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری پیاری بہنوں وہ تربیت ہو رہی ہے۔ اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت دے دیتا ہے نا، تو سمجھے اللہ آپ سے راضی ہو گیا، کیونکہ ہر کسی کو صبر کی نعمت نہیں ملتی ہے۔ لوگ اتنا قلہارتے ہیں، چیختے ہیں، عجیب عجیب الفاظ بولتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں یہاں پر کہ میں تم کو تمہاری تربیت کرنے کے لیے ہی یہ آزمائش پریشانی میں ڈالتا ہوں۔ جب نبیوں کو آئی ہے، پیغمبروں کو آئی ہے، تو میں اور آپ کون ہیں اس چیز پر کمپلین کرنے والے، شکوہ کرنے والے؟ اچھا ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیے جب ہم کو بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا۔ تو وہ ڈاکٹر ہمیں کیا دیتا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہم کو کڑوی سے کڑوی دوائی دیتا ہے، میڈیسن دیتا ہے، یا پھر اگر اس سے نہیں ہو رہا ہوتا مسئلے کا حل تو انجیکشن دیتا ہے وہ ہم کو، جو جسم میں ہمارے جاتا ہے نا تو تکلیف دیتا ہے۔ انجیکشن اتنی اچھی چیز تو نہیں، ہر کوئی بچے کیا بڑے بھی ڈرتے ہیں، لیکن دیکھیں کڑوی دوائی کھانے کے بعد بخار ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا منہ 4 سے 5 دن تک ہمارا جو منہ کا ذائقہ ہے وہ کڑوا کا کڑوا ہی رہتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اور ذرا سوچئے انجیکشن انسان کتنے آرام سے لگوا لیتا ہے، حالانکہ وہ درد دیتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے، لیکن کتنے آرام سے ہم لگا لیتے ہیں۔ منہ کا ذائقہ میڈیسن کی وجہ سے خراب ہو گیا، لیکن کھاتے ضرور ہے، ڈاکٹر کی ہدایت ہے، مکمل کورس کرنا ہے باقاعدگی کے ساتھ۔ کوئی ہم اس کو ڈاکٹر کو کہ ہم برا کہتے ہیں کہ تم نے اتنی کڑوی دوائی ہمیں کیوں دے دی، یا ہم کوئی اس کو برا بھلا کہتے ہیں، یا ہم کوئی اس سے شکوہ کرتے ہیں، یا کسی ڈاکٹر کے اس ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں جس نے ہم کو دیکھیں اتنی کڑوی دوائی دی ہے۔ اور انجیکشن جو کہ انسان جب لگاتا ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ اپنا بازو دے دیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے منہ پیچھے کر لیتے ہیں۔ کیا یہ تکلیف تو ہے؟ کیوں کروا رہے ہیں یہ تکلیف اپنے جسم کو؟ کیوں دلوا رہے ہیں آپ یہ تکلیف؟ کیوں ایسی دوائی دے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیماری اس کو ختم کر دے گی، رائٹ؟ یہ ہوتی ہے نا سوچ، کتنی بڑی مثال یہاں پر ڈاکٹر کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو کڑوی دوائی ہوتی ہے یا انجیکشن ہے، جو بھی ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے، اس کا کورس ہم مکمل کرتے ہیں، اور نہ کہ صرف مکمل کرتے ہیں، اس کڑوی دواؤں کو اپنے ہاتھوں سے ہم خود کھاتے ہیں، رائٹ؟ خود کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نے دیا ہے، یہ ہمیں بالکل ٹھیک کر دے گا۔ اور اس کے برعکس پیاری بہنوں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پریشانی تمہارے حق میں بہتر ہے، گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ؟ اجر و ثواب تمہیں دے گا، جنت کا راستہ آسان کرے گا، جہنم سے دوری ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تقدیر کو پیٹنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں کیسی لکھی ہے، میری تو تقدیر ہی خراب ہے۔ یہ لفظ آپ نے، یہ جو جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا، میری تو تقدیر ہی خراب ہے۔ کفریہ جملہ بولنے لگ جاتے ہیں، میں ہی کیوں اس پریشانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نظر آئی، استغفر اللہ، کہ مجھے ہی ساری یہ پریشانیاں جھیلنی ہوگی۔
اور ظلم تو یہ ہے کہ جب پریشانی دور نہیں ہوتی تو کسی باباؤں کے پاس، فقیروں کے پاس، کسی ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو آپ کا ایمان کا خاتمہ کروا دیتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیے یہاں پر ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے بڑے اعتماد کے ساتھ آپ نے کھائی وہ دوائی، کڑوی ہے، پتا ہے آپ کو 1 ہفتے کا کورس کرنا ہے، لیکن کیونکہ آپ کو پتا کہ تکلیف مجھ کو آرام دے دے گی، تو یہاں پہ بھی پیاری بہنوں زندگی میں جو تکلیف آتی ہے وہ راحت کا باعث بنتی ہے، وہ اجر کا باعث بنتی ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر آپ کو صبح شام جو میڈیسن کھانے کو دیتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو آپ کو کہہ رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو اور نماز سے کام لو۔ یہاں پر بتا رہا صبح شام کی دوائی کھائیے۔ میں کمپیئر اسی سے کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ دنیا کی جو مثالیں ہیں وہ بڑی آرام سے سمجھ میں آتی ہیں۔ کیا ہے 5 ٹائم ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس میں ہمیں وضو کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے سلنڈر کرنا ہوگا، صبر کر کے دنیا سے بالکل دور صرف اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنی ہوگی۔ وہاں پہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے، جتنی لمبی آپ چاہیں بات کر سکیں۔ ڈاکٹر کے پاس تو آپ جاتے ہیں، تھوڑا سا وہ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کی نبض چیک کرتے ہیں، آپ سے پیسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جائیے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بات کر لو، تہجد میں کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، گناہوں کی بخشش کروانے والا؟ نہیں، یہاں پر ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رہتی، پڑے ہوتے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ روحانی دوائی ہے، اور ساتھ ساتھ روحانی اللہ سبحانہ تعالیٰ تربیت بھی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر تو آپ سے جب بھی کوئی آپ کو چیک کرے گا آپ سے پیسے لیتا ہے، میرا اور آپ کا رب تکلیف کے عوض آپ کو نیکیاں دیتا ہے، مجھ کو نیکیاں دیتا ہے، ہمارے نام اعمال میں اجر بڑھا دیتا ہے، اپنا قرب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سب کو دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی ذات دینے والی ہے، لینے والی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، لیکن مجھ کو اور آپ کو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو دیتا ہوں جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ پھر جن کو میں پسند کرتا ہوں ان کو کیا کیا دیتا ہوں؟ ان کو میں صبر دیتا ہوں، ایمان دیتا ہوں، برداشت دیتا ہوں، تحمل دیتا ہوں، نجات دیتا ہوں۔ کتنی چیزیں مل رہی ہیں آپ کو، کیوں؟ کیونکہ صرف آپ نے کیا کیا، اس آزمائش جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ دیکھیں ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ مت سوچیں۔ اچھا یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے کہ میرے اوپر جو پریشانی مصیبت آ گئی، کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہوگا، کسی نے جو ہے نا میرے اوپر کچھ ایسا کام کر دیا، کالا جادو کر دیا ہوگا۔ ہر دوسرے گھر کا معاملہ یہ ہے کہ جب پریشانی سے وہ نکل نہیں پاتے تو وہ کیا کہتے ہیں، کسی دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ ہم تو بہت آرام سے لگاتے ہیں نا، کسی میرا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اپنے معاملات زندگی میں کیا گزر رہے ہیں، کتنا گناہ ہے، کتنا ثواب ہے، کتنا اچھا ہے، کتنی فرما برداری ہے، کتنی نافرمان۔ نہ یہ نہیں دیکھنا، فوراً دوسروں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ میرے اوپر پریشانی اس وجہ سے کیونکہ سامنے والے نے ہو سکتا ہے میرے اوپر جادو نہ کر دیا ہو۔ پہلے قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے۔ یہ جو جتنی بھی آپ کو ابھی تک بتائی گئی ہیں چیزیں، تقدیر ہے، اچھا برا ہے، رائٹ رانگ، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ہم کو یہاں پہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے نا۔ گھڑی گھڑی اپنے آپ کو ریمائنڈر دیا کریں کہ آپ نے اور میں نے آزمایا جانا ہے، اللہ آزمائے گا۔ جس نے مشکلات میں صبر کیا، نماز سے کام لیا، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے چل کرا، میری رحمت دوڑ کر ڈھانپے گی۔ لیکن پیاری بہنوں چلنا ہم نے، یاد رکھیں ہر لیکچر میں گھڑی گھڑی ایک ہی بات کہتی ہوں، چلنا ہم نے، دعا ہم نے مانگنی ہے، عمل ہم نے کرنا ہے۔ پھر دیکھیے میرے رب کی ذات، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے ہدایت مانگتا ہے نا میں اس کو ہدایت دیتا ہوں، اور جو مجھ سے ہدایت نہیں مانگتا میں اس کو گمراہ چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ دیتا تو اللہ ان کو بھی ہے جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، لیکن جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان کو اتنی پیاری پیاری چیزیں دیتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں کسی بھی انسان کو سدا ایک جیسے حالات سے سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے ہمیں۔ ہر پریشانی کے بعد ایک مشکل، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی آئے گی، یہ یاد رکھیے۔ قرآن کا ایک طرز زندگی ہماری جو ہے نا جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس کا ایک اصول ہے کہ ہر طرح کی جو حالات ہیں وہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، تبدیلی ہے۔ اور تبدیلی کیا ہے؟ اللہ کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی اس کے اندر تبدیلی ڈالی ہے، ہر چیز تبدیل ہوگی۔ دیکھیں رات کو دن سے اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے نا، خزاں کو باہر سے تبدیل کرتا ہے، سردی کو اللہ نے رات کو۔ اچھا میں یہاں پر ایک بات اور بتاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی نا تو یہاں پہ سب سے پہلے رات بنی ہے، اور رات کیا انڈیکیٹ کرتی ہے ہمیں؟ پریشانی، کیونکہ جب پریشانی آتی ہے انسان تھوڑا سا بجھ جاتا ہے، اپنے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ تو رات میں بھی تو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے زندگی میں بنائی ہے رات، پھر بنایا ہے دن۔ تو یاد رکھیں ہماری زندگی میں پریشانی پہلے آئے گی، یا یوں کہہ لیجیے کہ پریشانی ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔
تو پہلے لیکن یاد رکھیں ہمیشہ رات فور ایور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، پرولونگ ہو سکتی ہے، تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو سردیوں کی راتیں ہیں وہ لمبی، جیسے آج کل رات جلدی ہو جاتی ہے، رات پرولونگ ہو سکتی ہے، فار ایور کے لیے نہیں ہو سکتی، ہمیشہ نہیں زندگی میں رہے گی رات. اسی طرح زندگی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تمہارے لیے سدا زندگی میں معاملات ایک جیسے نہیں رہیں گے، تبدیلی آئے گی، لیکن اس تبدیلی آنے کا انتظار کرو کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ. بہت ضروری ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر رمضان سے پہلے نماز کے اوپر ہی رکھوں گی، کیونکہ بہت ساری ابھی بھی میرے پاس کمپلینس آتی ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے، شوہر نماز نہیں پڑھتے. کچھ خواتین اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ آن اینڈ آف نماز ہوتی ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں پریشانی آئے گی تو تمہیں دو چیزوں ہوئے نماز پڑھتے ہوئے اس پریشانی سے نکلنا ہے. تو رات فور ایور کے لیے نہیں رہے گی. در حقیقت آزمائش کا جو علم ہے نا اس وقت ہمیں ہوتا ہے جب ہمارے اوپر جو سخت حالات آتے ہیں اور انسان مصیبت میں گھر جاتا ہے. تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں شکوہ کر رہا ہوں یا میں صبر کر رہا ہوں. اسی طرح جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری. اور یاد رکھیے ناشکری سے بہت برکت زندگی کی ختم ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے رہا ہے، ہم مانگے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیں ہر نعمت کی نا ایک بھاری ذمہ داری ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی نعمت دی ہو بڑی، کیونکہ اس کی پوچھ ہے نا، اللہ کے گھر میں پوچھا جائے گا. تو ہم مانگ تو لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اس ذمہ داری کو اٹھانے کے اہل رہیں؟ کیا اس ذمہ داری کو اٹھانے کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم اس کے قابل ہیں، یا اس کی ذمہ داری کو ہم اسی طریقے سے نبھاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کیا ہے؟ جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ماشاءاللہ میرے بیٹے تھے، بیٹی نہیں تھی میرے پاس، تو میں بہت اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بیٹی، کیونکہ بیٹی کی ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام میں خوبصورتی بتائی ہے، اس کی جو میں سمجھتی ہوں زندگی جو ہوتی ہے نا وہ دوسروں کو زندگی دیتی ہے. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت، رحمت، ہر چیز اس کے اندر ہے میں سمجھتی ہوں بیٹی کے لیے. تو میں نے نا دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بہت مانگی میں نے، اور میرے ہسبینڈ خوب اس چیز کی دعا مانگتے تھے اللہ ہمیں بیٹی بھی دے دے. تو میں نے بیٹی کے لیے دعا مانگی اور یہ دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس کو حجابی بناؤں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سر ڈھانپوں گی میں. یقین جانے یہ ذمہ داری میں نے مانگی تو اللہ سے، یہ نعمت رحمت اللہ سے مانگی تو، لیکن آج اندازہ ہوتا ہے کہ ہر نعمت، ہر جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ بھاری ذمہ داری ہے. بچپن سے لے کے اس کو ابھی تک مجھے ایوری ڈے اس کو مجھے ٹیچ کرنا ہوتا ہے. پیرنٹنگ از ناٹ اونلی ون تھنگ، اور یہ بھی نہیں کہ ایک دن میں کر کے آپ ختم کر دیں، قبر تک آپ کی پیرنٹنگ رہتی ہے. ایوری ڈے بیٹوں کی ذمہ داری ہو چاہے بیٹیوں کی ذمہ داری ہو، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ایوری ڈے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، ایوری ڈے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو سوچئے نا کہ یہ ذمہ داریاں جو ہم لے رہے ہیں اللہ سے، یا جو نعمتیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیا ہم اس کو اسی طریقے سے نبھا پائیں گے؟ تو یہی کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، دعا مانگے اللہ جو تو ہمیں دے رہا ہے اس کو نبھانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. نہیں ہمت اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں سے رکنے کی، اور نہیں ہمیں ابھی توفیق نیکیاں کرنے کی. سوچئے یہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم تو بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں نا کہ اوہ بھائی آج تو میں نے درس دے دیا، بڑی نیکی کر لی. نہیں، نیکی کا کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی اجر کا اور ثواب کا باعث ہے، لیکن وہ قبولیت تک پہنچے نا. نیکی کی بھی 3 مراحل ہیں کہ پہلے اللہ سے توفیق مانگے، پھر اللہ سے دعا مانگے کہ وہ قبول بھی ہو جائے، پھر اس قبولیت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت بھی تو دے. سوچئے یہ چھوٹے مراحل نہیں ہیں. زندگی ہاں مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں. زندگی آسان ہو جائے گی کیونکہ اگر ہم قرآن پڑھنے لگ جائیں گے، اپنی زندگی میں شامل کریں گے. جیسے بھی رمضان آ رہا ہے، میں کبھی بھی کسی کو یہ لیکچر یا بات نہیں کہتی کہ رمضان آ رہا ہے قرآن کو اٹھائے گا بس پڑھنے لگ جائے گا، اور رمضان جیسے گیا فوراً قرآن بند کیا کتاب کی طرح، اور اوپر جو ہے لپیٹ کے جلدان میں ہم نے وہ بڑی اچھی جگہ پہ رکھ دیا جہاں پر ہمارا سالوں سال ہاتھ نہیں جائے گا. قرآن اس وجہ سے نہیں آیا ہے، قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے کوئی پیارے چلے جاتے ہیں، وہ مردہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کو پڑھ کے سناتے ہیں قرآن. اس کے لیے نہیں آیا قرآن، وہ جا چکا، وہ اپنی جو بھی زندگی میں کر چکا تھا نا وہ کر کے لے کے جا رہا ہے. آپ کے لیے ہے سوال ابھی بھی کہ زندہ ہیں، ابھی بھی ہدایت پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے، بس پڑھے جا رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے پیاری بہنوں. اچھا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہمیں جب تکلیف میں وہ ڈالتا ہے تو اس حال میں دیکھیں کہ اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے. یعنی مطلب ہم تکلیف میں آتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، وہ تکلیف ہم سے دور بھی نہیں ہوتی ہے، تو کیا اللہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ ہمیں تکلیف میں انسانوں کو ڈال کے؟ کیونکہ دیکھیں امتحان چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے وہ آخرت کا ہو، چاہے وہ کسی بھی لیول کا امتحان ہوتا مشکل ہے.
آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، اسٹوڈنٹ لائف آپ سب نے گزاری ہوگی، کمرہ امتحان میں جب ہم جاتے ہیں یا ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں، وہ دن ہمیں کتنا بھاری لگتا ہے. سوچیں مجھے تو جب بھی میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سوچتی ہوں تو جب بھی ٹیسٹ کی باری آتی تھی نا، تو جس دن کہ بھائی آپ اناؤنس ہو گیا کہ آج جو ہے ایگزام کی ڈیٹ آ گئی ہے یا ٹیسٹ ہوگا، یقین جانے وہ دن اور رات اتنے بھاری مجھ پہ گزرتے تھے، کیونکہ امتحان از ناٹ ایزی. امتحان کی تیاری نہیں کی، امتحان کو اگر آپ نے جس طرح دینا سے ایگزام کو نہیں دیا تو پھر کیا فکر ہوتی ہے؟ رزلٹ کی. امتحان دینے سے پہلے نا مجھ کو رزلٹ کی پریشانی لگتی تھی، فیل تو نہیں ہو جاؤں گی، پاس کر لوں گی، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. یقین جانے یہ ہونی چاہیے فکر ہمیں آخرت کے امتحان کی. دنیا کی امتحان کے لیے ہم اپنے بچوں کو، میرے پاس میسیجز آتے ہیں، وہ آرام سے پڑھ رہی ہوتی ہیں بڑے مزے سے نا، ان کے لیسن آ رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں بعد ایک دم سے آف ہو جاتی ہیں. جی پیاری سسٹر کہاں چلی گئی؟ وہ آپ ہی بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں، بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں، آپ کا ایگزام جس کی اچھی تیاری کر رہی تھی شیطان نے آپ کو بہکا دیا، ان کی بھی تیاری کرا. میں یہ نہیں کر رہی، دنیا کے جو ایگزام ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کی تیاری بھی کریں اور کروائیں. لیکن ہمارے لیے صرف ترجیحات یہی رہ گئی ہیں کہ بس دنیا کو سوچتے ہیں ہم، آخرت کی تیاری نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. نہ تیاری ہے، نہ ایگزام میں بیٹھنے کی تمیز ہے، اور نہ اس چیز کی فکر ہے کہ ہمارے پاس رزلٹ کیا آئے گا. تو دونوں چاہے کوئی سے بھی ہوں، کوئی سے بھی مراحل سے ہم گزرے، مشکل ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلا سوال آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا خوش ہوتا ہے جب ہم پریشانی میں آتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ملک آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ تمہیں آزما سکے. کیوں؟ کہ کون اچھے عمل کر کے میرے پاس واپس آئے گا. اور اچھے اعمال کیا ہیں؟ نماز اور صبر. یہ اس میں پوری زندگی ہے آپ کی. میں دیکھیے دو چیزیں آپ کو، میں جب سے میرا لیکچر شروع ہوا میں دو چیزوں پہ آپ کو فوکس کروا رہی ہوں، نماز اور صبر. نماز اور صبر، کیونکہ نماز ویسے بھی ایک بہت بڑی صبر ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے، وضو کرنا آسان نہیں ہے، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا آسان نہیں ہے، اور یہ مشقت کا کام ہے. آپ کی زبان، دل، دماغ، آپ کا پورا جسم ہلتا ہے، بولتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اتنی محنت سے اپنے آپ کو، بعض لوگ نا وضو کرنے سے اللہ معاف فرمائے چڑھتے ہیں کہ گیلے بہت ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کے گناہ جڑ رہے ہیں. وہی بات ہے کہ لا علمی کیا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وضو سے آپ کو کیا مل رہا ہے. اور روز محشر یہ عزا ہم امتیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پروٹوکول رکھا ہے. الحمدللہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور کسی امت کو اس چیز کا شرف نہیں ہے. ہم کیسے پہچانے جائیں گے؟ ہمارے یہ وضو کے اعضاء چمکیں گے. الحمدللہ. مجھے سوچ سوچ کے کچھ ہوتا ہے. اور ایک بات پہ مجھے بڑا دل چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جو مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا میں بھی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو مجھے تو بڑا شوق ہے اپنے اللہ کو دیکھنے کا. آئی تھنک آپ سب کو بھی ہوگا کہ جس کے لیے ہم نے اتنی عبادتیں کی، وہ ہمارے ساتھ غیب میں رہا، اس کے احکامات پر عمل کیا، ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے فرض کی ہم نے وہ کرنے کی کوشش کی. تو میں جاننا چاہوں گی، میں دیکھنا چاہوں گی کہ وہ کون ہے. لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ صرف بیٹھے بیٹھے میں نے خواہش کا اظہار کر دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کر دے گا. اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آخرت میں اس کو اپنا دیدار کرواؤں گا. کیونکہ دیکھیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش، تکلیف شاید اللہ کی جانب سے سزا ہے. بعض لوگ دیکھیں ابھی جو میں نے بتایا تھا نا کہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے، اب اتنے عجیب عجیب لوگوں کے کامنٹس آنے لگے ہیں، اف توبہ، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آگ کیسے بجھائی جا رہی ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے. پتہ نہیں کہاں سے لوگ اس طرح کی باتیں گھڑ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ پیدا کیا. اسباب کیا؟ پانی کو بجھانے کے اسباب ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اوپر جو ہے وہ جنت کو حرام کر دیا. یہ سب سے بڑا ان کے لیے عذاب ہے. لیکن اب چلیں وہ تو ایک غیر مسلم ہے. فلسطین کے اوپر بھی جب اس طرح کے معاملات آئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ سزا ہے. یا پاکستان میں، انڈیا میں کہیں اگر کوئی زلزلہ آ جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی آزمائش ہمارے پاس اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ یہ سزا ہے. دیکھیں ہر آزمائش آپ کے لیے سزا نہیں ہے. دیکھیں اس احساس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، میرے اوپر سزا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان آہستہ 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 کہاں چلتے چلا جاتا ہے؟ بیماریوں کی طرف. انزائٹی، ڈپریشن، نفسیاتی بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے. پھر اس کے اندر مشکلات سے نکلنے کا جو حوصلہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور شیطان ایک دم غالب ہو جاتا ہے کہ میں کیوں، میرے اوپر اتنی پریشانی کیوں.
اللہ میری جو پڑوسن ہے یا میری جو سہیلی ہے، جو میری کزن ہے یا میری جو بھابھی ہے، بہن، اس کے اوپر تو اتنی پریشانی نہیں ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کے حساب سے پریشانی دی ہے. میں نے کیا بتایا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اتنا برڈن نہیں دیتا جتنی تم تکلیف اٹھا نہ سکو، اتنے برڈن نہیں دوں گا میں. تو ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے حساب سے دے رہا ہے. اور جب یہ پریشانی آپ کے اوپر آئے نا، یا خاص طور پر یہ ڈپریشن آپ کے اوپر آئے کہ میرے اوپر پریشانی اتنی کیوں اور میں ہی کیوں، تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ لیا کریں. ان کے اوپر کتنی پریشانی آئی تھی، کس کے لیے؟ ہماری تعلیمات کے لیے. حالانکہ وہ تو قطعی جنتی تھے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے اور رسول تھے، ان کو تو ضرورت نہیں تھی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے کیوں سکھا رہا؟ کیوں یہ سکھا رہا ہے کہ جو میرا مقرب بندہ ہے نا، اس کے اوپر میں آزمائی ڈال کے اس کو آزماتا ہوں. اگر اللہ کے مقرب بندے بننا ہے، محبوب ترین بندے بننا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آزمائی سے گزرنا ہوگا. تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ دل کو سکون آ جائے گا. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کو چاہتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے، اس سے پسند کرتا ہے، تو اس کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے. جیسے آپ کو پورے قرآن میں بنی اسرائیل قوم کے بارے میں پورا آپ کو قرآن بتا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا تھا، کتنی نعمتیں دی ہیں. بٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کھانا دیا، پانی کے چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے، بیٹے دیے، جو جو وہ مانگتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیتے تھے، جو جو مانگتے تھے. لیکن انہوں نے دیکھیں، آپ پورا قرآن ان کی نافرمانی کی داستان بتا رہا ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے نا بندوں کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے راضی ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس سے خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، تو وہ آزمائش اس کے لیے کیا ہے؟ کفارہ بن جائے گی. اور اگر بندہ اس آزمائش تکلیف میں اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، خفگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ویسے بھی مصیبت کے وقت انسان کے 4 مقامات ہوتے ہیں، اور اسی میں ہونا چاہیے. وہ یہ کہ جب آپ کے اوپر مصیبت آئے تو صبر کرنا، اور صبر کرنا واجب ہے. قرآن مجید میں بتایا جا رہا ہے کہ صبر کرو. لیکن کوئی چیز جو ہوتی ہے نا حکم، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہم پہ واجب اور فرض ہو جاتی ہے. تو یہاں پر صبر آپ یہ نہیں لے سکتے کہ میرا دل چاہے گا تو صبر کروں گی، نہیں دل چاہے گا تو نہیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے صبر کرو. جیسے نماز کا حکم دیا جا رہا ہے نماز پڑھو، تو مصیبت کے وقت انسان کے 4 مقامات ہونے چاہیے. کیا وہ 4 مقامات کے بیچ میں ہونا چاہیے، یا کنڈیشن کہہ لیجیے، حالات کے بیچ میں. کیسے؟ صبر کرنا، صبر کرنا واجب ہے. تکلیف پر راضی رہنا کہ اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں. کیونکہ اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرنا یا ناراض ہونا کبیرہ گناہوں میں آ جاتا ہے. پھر مصیبت پر شکر ادا کرنا، اللہ تو نے جو کچھ کیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ میں تیری حمد بیان کرتی ہوں، تیرا شکر ادا کرتی ہوں. اور جو آپ کے اوپر تکلیف آئی ہے نا، یہ سوچنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تکلیف آنا بھی ایک نعمت ہے. ایک اور حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیماری، پریشانی، آزمائی سزا ہے یا جزا. جیسے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضرت علی کے اوپر ویسے یہ قول ہے، لیکن یہ ہمیں بالکل بھی ملتا ہے حدیثوں سے کہ سزا اور جزا اور آزمائش میں فرق کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت ڈالتا ہے اور اس مصیبت پہ تم صبر کر کے اللہ کی طرف لوٹتے ہو، تو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. اور اگر تمہارے اوپر آزمائش تکلیف آتی ہے اور تم اللہ سے دور ہو جاتے ہو، تو تمہارے اوپر یہ کیا ہے؟ سزا ہے اور عذاب ہے. تو دیکھیے ایک کانٹا بھی ہمیں چبھتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے. میں نے کیا بتایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، لینے والی ذات نہیں ہے. اس جو تکلیف ہوئی ہے چھوٹی سی ہمیں، جو جیسے میں نے انجیکشن کی بھی آپ کو مثال دی تھی، اس پر بھی آپ کو ڈاکٹر کیا وہ دے رہا ہے؟ اللہ آپ کو اجر دے رہا ہے. چھوٹا سا ایک آپ کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور پیغمبروں کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. دیکھیے ہر وقت دعا ہم لوگ مانگتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے میرے گناہوں سے مجھے معاف فرما دے، بہت گناہ ہو رہے ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، یہ مانگتے ہیں نا دعا. تو جب مشکل پریشانی آتی ہے صبر کریں گے نا، تو یہی آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ بنیں گے. لیکن ہاں ہر وقت یہ دعا نہیں مانگنی ہے آپ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے مشکل دے دے، پریشانی دے دے، آزمائی دے دے. یہ دعا نہیں مانگنی ہے. جو اللہ کی طرف سے خود بخود آ رہی ہے اس پر صبر و شکر کرنا ہے، تو وہ آپ کے گناہوں کو کفارہ بنائے گا. اور یاد رکھیں کہ مصیبت کے شروع یعنی پہلے ہی جو ابتدا کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا، اسی میں آپ نے صبر کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی پریشانی آئے اور آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا، امی کو فون ملایا، سہیلی کو فون ملایا، دوست کو فون ملایا، میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا، نہ 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 نہ. اور اس کے بعد آپ جب رو لی، تھکار کے پھر بیٹھ گئی، میں تو صبر کر رہی ہوں. نہیں، یہاں بتایا جا رہا حدیث ہے صحیح بخاری کی
1206 میں نے نمبر اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ جا کے اس کا مطالعہ کیجیے گا کہ صبر مصیبت کے ابتدائی صدمے کے وقت ہوتا ہے. یہ الفاظ ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ پورا ٹائم گزارنے کے بعد اب اینڈ میں آ کے جب آپ خود تھک گئی، رو کے تھک گئی، چیخ کے تھک گئی، اب کہہ رہی میں صبر کر رہی ہوں. نہیں، صبر کا مطلب یہی ہے جیسے کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر بھی تم میرا شکر ادا کرو کیونکہ وہ کیا ہے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. جیسے میں آپ کو ایک حدیث سنا، بڑی لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے تو ایک عورت جو ہے وہ قبر پہ بیٹھی تھی، اس کا بچہ انتقال کر گیا تھا، وہ قبر پہ بیٹھی خوب رو رہی تھی نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے بڑی چیخ کی اور زور سے آواز میں کہا کہ جو ہے وہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس ذات نے میرا بیٹا لے لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو. تو ایک دم سے اس نے چیخ کے دوبارہ جواب دیا، یہ جب تمہارے اوپر ہوتا تو میں پوچھتی. اس طرح سے اس نے بڑی بدتمیزی سے جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کیونکہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم بولتے تھے اور جو بھی بولتے تھے جامع بولتے تھے، مکمل بولتے تھے. صبر کرو انہوں نے بتا دیا کہ تمہارے پاس آزمائش آئی ہے، صبر کرو، اتنا الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گا. اب لوگوں نے جب دیکھا وہ بڑھیا جو بیٹھی ہوئی تھی اور کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا، تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی. وہ کہتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ بھاگی گئی اور جا کے درخواست کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اور معافی مانگنا چاہتی ہوں، لیکن کیونکہ میرے اوپر آزمائش اس طرح آئی تھی، تکلیف میں اتنی میں تھی، میرا بیٹا ایک ہی بیٹا تھا جوان، وہ بھی چلا گیا، تو میں بہت پریشان تھی، میں بہت ڈپریشن میں آ گئی تھی، بہت رو رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے اپنا اجر کھو دیا. کیوں؟ کیونکہ تم نے صدمے کے ابتدائی وقت پر صبر نہیں کیا. اب تم جتنا رو لو، تم جب جتنا کچھ کہہ لو، اب تمہیں وہ اجر نہیں ملے گا. تو پیاری بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جیسے تمہارے پر پریشانی آئے فوراً آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ اس کو رٹ لیجئے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. رٹ لیجئے اس کو، اٹھتے بیٹھتے. بچوں کو بھی رٹائیے، اٹھتے بیٹھتے. کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے پہلے میں نے جو لیکچر دیا تھا نیت، انٹینشن، اس میں یہی بتایا تھا کہ صبح اٹھتے ہی آپ لوگوں نے اپنی انٹینشن بنانی ہے، اپنی نیت بنانی ہے کہ جو بھی زندگی میں ابھی جو بھی دن بھر میں کام کر رہی ہوں، اللہ مجھ سے جو کام لے رہا ہے جائز کام، وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. صبح اٹھتے ہی اپنی نیتیں بنا لیں، ایک ایک اسٹیپ پر آپ کو اجر ملے گا. اللہ اکبر، قربان جائے ایسی ذات پر، ایک ایک چیز پر ہمیں اجر دے رہا ہے، چھوٹی سی چھوٹی. بلکہ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے نا، میں اس کو 10 گنا بڑھا کر دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ اللہ بڑھا رہا ہے، کم نہیں کر رہا. یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ ایک کی نیکی پر ایک ہی اجر ملتا. کہہ رہا ہے 10 گنا بڑھا کے دوں گا. کیوں؟ کیونکہ نیت خالص کرو. تو یاد رکھیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. قرآن بتا رہا ہے صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں ترقیاں ہیں اور انعامات ہیں. اور وہ انعامات کیا ہیں؟ رب کی مہربانی ملتی ہے، رب کی آپ کو رحمت ملتی ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کی سند ملتی ہے، حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ملے گی آپ کو، وہاں پہ وہ انشاءاللہ ہمیں ملیں گے، اللہ کا دیدار ملے گا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ساتھ ملے گا، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. اور آخر میں چھوٹی سی بات اور مینشن کرتی چلوں کہ جب ہمارے اوپر کوئی ایک یہ سوال بھی چونکہ بہت آتا ہے کہ ہمارے اوپر پریشانی آتی کیوں ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں رکھا ہوا کہ کوئی بندہ یہ کمپلین کرے کہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھا دیے ہمارے ساتھ، وہ لکھ رہے ہیں مستقل، وہ لکھ رہے ہیں، ان کو نہیں بان. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے، فرشتوں سے کتنی محبت کرتا ہے. پردہ رکھا ہوا ہے، فرشتے جو لکھ رہے ہیں اور انسان کے بیچ میں، ان کو صرف حکم یہ ہے کہ بس لکھے جاؤ جو تمہیں جو کچھ انسان کر رہا ہے، جو جتنا میں نے ابھی بولا ہے، میں اگر آہ بھی بول رہی ہوں نا، یہ بھی لکھا جا رہا ہے، یہ بھی لکھا جا رہا ہے کیونکہ اس کو لکھنے کا حکم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو زندگی میں اور تمہارے پر جو مصیبت آ رہی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اس آیت میں صاف ہے کہ اللہ کی ناراضگی، نافرمانی اور گناہ کرنے پر انسانوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. یعنی ہم جب صبح شام یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آیا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط، گناہ ہے کہ ثواب، اچھا ہے کہ برا. کیونکہ جب برائی کو برائی جانا چھوڑ دیتے نا ہم، تو وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، چھوٹا سا، اور وہ پھر اگر اس پر توبہ نہیں کرتا تو وہ بڑھتا 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 چلا جاتا ہے. تو سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں کتنا استغفار کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ. اگین وہ تو
قطعی جنتی تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن ہماری امت کی تعلیم کے لیے کہ ان سے گناہ ہوں گے کہ توبہ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول دیا تھا کہ ان کے ساتھ شیطان نہیں تھا، شیطان یعنی ان کے اعصابوں پر شیطان نہیں آتا تھا جیسے ہمارے آتا ہے، لیکن ہمیں دیکھیں نا اجر بھی تو زیادہ دیا ہے، کتنا اجر دیا ہے، 100 مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا میں۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہ 2 کلمات ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو پلیز کوشش کیجئے کہ اللہ کی ناراضگی کا جو سبب بنتے ہیں نا معاملات ہماری زندگی میں، اس سے دور رہیے، اور کرنے کے کام کیا ہے؟ نماز کی پابندی رکھیں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، ایک پوری مکمل دعا ہے درود پاک، اور صبح شام کے ذکر و اذکار کیجئے، اور مکمل کامل وضو کیجئے۔ میں وضو پہ زیادہ انفسائز اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ عموماً لوگوں کے پاس، میرے پاس کوشچن لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ ہی سردیاں بہت ہو رہی ہیں، کیا تیمم کر لیں؟ سردیاں بہت ہو رہی ہیں تو کیا ہم وضو کو چھوڑ دیں؟ یعنی وضو کو تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے نا، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو وہ جو ایک ایک اسٹیپ ہوتے ہیں وہ کر لیں۔ دیکھیں کامل وضو کا مطلب کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور ویسے ہی صبح شام ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے جس نے کامل وضو کیا، صرف کامل وضو کیا، اس کے سارے گناہوں کو میں جھاڑ دیتا ہوں، وہ پانی میں سارے بہہ جاتے ہیں، واش آؤٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ معاملہ دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتا ہے۔ آپ تو ایک ہی میں اور آپ تو ایک ہی دفعہ دعا مانگتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، میں سمجھتی ہوں دن میں 1 یا 2 دفعہ مانگ لیتے ہوں گے۔ جس نے کامل وضو کیا اس کے تو 5 ٹائم نماز، اس نے اچھا وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز پڑھی، یہ حدیث ہے نا حضرت بلال کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم نے ایسا کیا عمل کرتے ہو جو میں نے اپنے قدموں سے آگے تمہارے قدم دیکھے ہیں وہ بھی جنت میں۔ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے 2 قدم دیکھے گئے، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ قدم کس کے تھے؟ حضرت بلال کے۔ وہ تو پوچھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو میں سارا وہی کرتا ہوں جو آپ نے بتایا الحمدللہ، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کو میں باقاعدگی سے کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ میں کامل وضو کرتا ہوں، اور کسی سے بات کیے بغیر میں جانماز پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، یعنی اپنی نماز جو فرض نماز ہے اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوافل کا اہتمام زیادہ کرو، جو سنت موقدہ ہیں ان کا اہتمام، دن بھر میں جو 12 رکعتیں پڑھ لے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہوں۔ تو کامل وضو کریں، نماز کی پابندی رکھیں، استغفار پڑھیں، درود پڑھیں، ذکر و اذکار کریں صبح شام کے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی بھی ہوگا، پریشانی کو دور بھی کرے گا۔ اور اگر میں کہتی ہوں پریشانی فی الوقت دور نہیں ہوئی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن آپ کو صبر ضرور ملے گا، اور آپ کو صبر کے ساتھ ساتھ کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کرنے کی اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے یہاں پہ پڑھایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، اگر کوئی سسٹر، آئی ہوپ، میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ٹاپک تھا کہ اس میں سوال و جواب ضرور ہوں گے، تو کسی کے پاس سوال ہے تو وہ کر سکتی ہیں پلیز۔ جی السلام علیکم آپا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپا جی ابھی میں سن رہی تھی الحمدللہ اس حدیث کا پہلے سے ہمیں معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو میرا تھوڑا سا ابھی یہ ذہن میں آیا سوال کہ جس طرح وہ 2 نفل پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بلال کون سا عمل کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 نفل ادا کرتا ہوں جب بھی وضو کرتا ہوں بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ اب وہ یہ جو عمل وہ کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس عمل کو نہیں کرتے تھے؟ اور یہ پھر یہ اگر ہم آج کے کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتا ہے یا اس طرح سے، لیکن ہمیں اس کو جو ہے نا وہ مسلسل، مطلب کہ جس طرح سے ہم لوگ کچھ کام ایسا شروع کر لیتے ہیں دین میں کہ وہ بدعت میں آ جاتا ہے، تو کیا یہ بات کوئی کس طرح اس طرح میں جیسے سمجھ رہی ہوں کیا اس طرح تو نہیں ہو سکتی؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اچھا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جیسے میں بتاؤں حضرت جبریل امی کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے اس حدیث کو بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت جبریل امی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا اور 2 مرتبہ ان کی شکل میں دیکھا۔
تو وہ انسانی شکل کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین سکھا کے گئے، ٹھیک ہے. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کس طرح سیکھا؟ حضرت جبریل نے ان کو سکھایا. اسی طرح جیسے حضرت بلال ان کی جب آپ بتانی ہے کہ جو حدیث ہے حضرت بلال کی، لیکن اس میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیچ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز پہلے سے بتا دیا کرتے تھے. حضرت جی صاحب آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کسی کا مائک اوپن ہے اس کو بند کروائیں پلیز. پلیز کسی کا مائک آن ہے بند کر دیجیے پلیز. جب آپ پلیز سنیے، مائک کو بند کیجیے. تو بہت شکریہ. تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا طریقہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہر بات بتا دیا کرتے تھے. تو ہم اس میں اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ نبی، اور الحمدللہ وہ تو قطعی جنتی تھے. وہ دن رات نمازیں پڑھا کرتے تھے، دن رات اللہ کو راضی کیا کرتے تھے. جیسے تہجد کی نماز ان کے اوپر فرض تھی، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھا کرتے تھے. اب ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہم ان کی اتباع میں پڑھتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو حضرت بلال کا جو حدیث ہے، اس میں ان کو آلریڈی بتا دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے امت کی تعلیم کے لیے یہ بیان کیا کہ جو ایک عام شخص ہے، جو ایک غلام ہے، یعنی وہ غلام تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا اہم کام لے رہا ہے. یہ ایک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں. الحمدللہ ان کو حضرت جبریل امی کے ذریعے ہر چیز بتا دی جاتی تھی جو ان کی حکمت میں ہوتی تھی. تو اس کو علماء اس کی تفسیر میں یہ بتاتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو پتہ جی تھا امت کی تعلیم کے لیے اس چیز کو انفسائز کیا گیا کہ تم کیا عمل کرتے ہو. تو وہ انہوں نے، کیونکہ وہ غلام تھے نا، اور غلام ویسے ہی اپنے آپ کو بہت ذرا دبا ہوا محسوس کرتا، تو ایک دم سے وہ حشاش بشاش ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے عمل پوچھ رہے ہیں میرا. تو یہ تعلیم تھی، یہ طریقہ تھا تعلیم کا، تربیت کا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں جی وہی کا خیر. جی اور کسی کا سوال؟ جی آپا جی میں جی بولیے. اور سوال کروں، کسی اور نے نہیں بولیے. کرنا. جی اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جیسے کہ ہم تو گھر میں ہی نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں، رمضان میں الحمدللہ تراویح پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں. تو اس حدیث کے بارے میں مجھے پہلے نہیں پتا تھا، پچھلے سال ہی مجھے پتا چلا تھا کہ اگر ہم مسجد میں پہنچتے ہیں اور امام جو ہے وہ نماز شروع کر چکا ہوتا ہے، فرض نماز یا نفل، یعنی کہ جس طرح تراویح نفلی عبادت ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اگر ہم اس پہلی رکعت ہی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے، کوئی بھی ہے، اس میں ہم نے سورہ فاتحہ نہیں سنی امام صاحب کی، تو کیا، اور ہم جا کے چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورت پڑھیں کوئی بھی، اور ہم نے سورہ فاتحہ نہیں سنی، تو کیا ہماری وہ رکعت نہیں ہوگی؟ ہم نے اس رکعت کو لوٹانا ہے؟ جی دیکھیں، جیسے یہ یہاں پر حدیث میں آپ کو صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں مل جائے گا کہ جیسے ہی آپ جاتے ہیں نا مسجد، اور اگر فرض کریں آپ کی ایک رکعت چھٹ گئی ہے، یعنی امام جو ہے وہ رکوع کی بجائے سجدے میں، تو ایک رکعت تو آپ کی گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب پوری جو امام پوری نماز پڑھا لیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ سلام پھیرتے ہیں، تو پھر آپ نے سلام نہیں پھیرنا، آپ نے اپنی اس رکعت کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ان کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا، جی اپنی رکعت کو مکمل کرنا ہے. اگر رکوع میں ملے یا سجدے میں ملے، کیونکہ آپ کی سورۃ الفاتحہ چلی گئی نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. تو اگر آپ کی ایک رکعت نکل گئی جس میں سورۃ الفاتحہ آپ نے نہیں سنی نہ پڑھی، تو پھر جی آپ کو وہ رکعت دوبارہ لوٹانی ہوگی، اور اسی وقت فوراً ہی آپ نے، انہوں نے سلام پھیرا، آپ نے سلام نہیں پھیرنا، آپ نے کھڑے ہو کر اپنی رکعت کو مکمل کر کے جی سلام پھیرنا. آپا جی، نہیں یہ بات، یہ تو الحمدللہ ہم شروع سے عمل کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ایک رکعت رہ جائے، یعنی کہ ہم رکوع میں ملیں یا سجدے میں ملیں یا تشہد میں ملیں کسی بھی، لیکن جو ہماری سورہ فاتحہ جیسے وہ امام کھڑے ہیں قیام کے اندر ہی ہیں، قیام ہی کر رہے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ نہیں وہ پڑھے، انہوں نے وہ پڑھ چکے ہیں اور ہم نے سنی بھی نہیں اور ہم پہنچے بھی نہیں، ہم نے جا کے ان کے ساتھ سورت میں ملے ہیں ہم، یعنی ہے پہلی دوسری رکعت کی سورت کے اندر. سمجھ آئی؟ جی یہ میں صرف تفصیل پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ اس میں نا علماء کے بیچ میں اختلاف ہے. جی جی کچھ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. اب آپ فرض کریں آپ کے سورۃ الفاتحہ نکل گئی ہے، اور آپ جو ہے سورت جب ملائی جا رہی تھی، جب آپ اس میں شریک ہوئی ہیں، تو اب آپ کی تو سورۃ الفاتحہ نکل گئی ہے. اچھا، یہاں پر کچھ علماء کہتے ہیں
کہ کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو خاموشی سے سنو. تو آپ نے کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ اگر ہم نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو ہماری رکعت ہی شامل نہیں, ہم رکعت میں ہی شامل نہیں ہوں گے. تو وہ کیا پڑھتے ہیں, وہ امام تو اپنی نماز کو کنٹینیو کرتا ہے, پہلے یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جو جس کو فالو کرنا چاہے, یہ اس طرح ہے. اس میں تھوڑا علماء کے بیچ میں اختلاف ہے. جی جی, نہیں وہ تو یہ تو سمجھ آ گئی ہے نا. لیکن وہاں پہ وہ آپا جی بھی آتے ہیں, وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے ہیں وہ, ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ رہ جائے سورہ فاتحہ تو آپ نے لازمی بعد میں پڑھنی ہے رکعت. ایک اور آنٹی تھے وہاں پہ, انہوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا, کہتے ہیں آپ کو تو ماشاءاللہ علم ہے اس چیز کا. جی, میں اس لیے وضاحت چاہ رہی تھی کہ اگر ہاں, ہم اس طرح نہ دونوں کریں. طرف ہمیں دلیل ملتی ہے دونوں طرف. امام شافعی جو ہے نا وہ کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جا رہا ہے نا تو پھر خاموشی سے سنو, کیونکہ قرآن پڑھا, اور حکم یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو, چاہے وہ آپ نماز کی حالت میں ہو چاہے آپ غیر نماز ہو. تو نماز کی حالت میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو وہ ان کا یہ قول ہے کہ جب آپ کی سورت جب ملائی جا رہی ہے تو اس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ خاموشی سے سنیں. اور ایک کا قول یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے پھر خاموش ہو کے کھڑا ہونا ہے. اب جو جس کو فالو کرنا چاہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اور کسی کا کوئی سوال؟ آپا جی, میں نے کہا زیادہ بیسٹ کیا ہے, رکعت کو ادا کرنا یا پھر اسی ٹائم پڑھ لینا سورہ فاتحہ کو؟ میری نظر میں تو جو میں بھی اگر کرتی ہوں تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتی ہوں, کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کی کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. جی یہ بیسٹ ہے. جی, تو جزاک تو اللہ. کیونکہ لیکن بتانا ہے تو دونوں طریقے کے پوائنٹ آف ویو بتانا ہوتا ہے کہ جو جس کو فالو کرنا چاہے, دونوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں. لیکن جو راجح جی قول یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں پھر اس کے بعد آپ خاموشی سے قرآن سنیں. جی, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہی ہے. جی, نیکسٹ کسی کا سوال ہے؟ ہاں جی, ریز ہینڈ تو کسی کے ریز ہوئے ہیں. ہاں جی, پوچھئے. آپا جی, ہاتھ میرا ہی ریز تھا اور کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. وہ اوپر ایک اور سسٹر کا ہے, میرے خیال سے وہ بھول گئی ہیں. 2 منٹ اور ہے میرے پاس, اگر کسی کا جی سوال ہے. چلو میں کرتی ہوں, میں ہی کر لیتی ہوں. آج ایک اور سوال تھا میرے ذہن میں. جی جی جیسے ہم تہجد پڑھتے ہیں, بعض اوقات ہم تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں, جیسے 6 نفل پڑھ لیے یا 8 پڑھ لیے, پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ اذان شروع ہو جاتی ہے, ہمارا وطر جو ہے وہ ہوتا ہے پڑھنے والا. اب اس میں ہم اذان کا جواب السلام دیں گے یا علیکم پھر وطر ورحمۃ اللہ ادا کریں گے؟ وبرکاتہ. سامنے بیٹا تاجد کی کتاب ہوتی ہے. اچھا جی, 1 منٹ, 2-3 سوال آ گئے. اچھا سسٹر, جو آپ مجھ سے پہلے سوال کیے تھے ذرا 1 منٹ رکیے گا, کسی کوئی نیا سوال پوچھ رہا ہے. جی کون پوچھ رہا ہے؟ جی بولیے بولیے. آپا جی, انہوں نے نا تہجد کی رکعات پوچھی ہیں. تہجد کی رکعت تو جتنا دل چاہے آپ پڑھیں, 2 سے شروع ہوتی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھتے رہتے تھے. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ نے فجر کی اذان سے پہلے اپنی تہجد کی نماز کو طاق کر دینا, یعنی وطر میں بدل دینا. تو 2 کر کے آپ جو ہے وہ 6 پڑھ سکتے ہیں, 8 پڑھ سکتے ہیں, 10 پڑھ سکتے ہیں, اتنی آپ کا ہوش و حواس میں آپ پڑھ رہی ہوں خوشی اور خضوع کے ساتھ, تو جتنی بھی چاہے آپ پڑھ سکتی ہیں. لیکن بس فجر کی نماز سے پہلے آپ نے اپنی تہجد کی نماز کو طاق کر لینا. ٹھیک ہے جی. اب یہ 4-5 لوگوں کے ہینڈ ریز ہوئے ہیں. جی بولیے. جی جی بولیے. جی السلام عمران. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے. جی تانیہ آپ, میرا کوشچن ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ بھی ہے نا, اس میں روزے کا کیا مطلب کہ جو 27 رجب کو روزہ رکھا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ رات کو نوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں اور 27 رجب کا روزہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں. دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ حدیث میں تو ہمیں اس طرح کے روزے کی کوئی بھی جو ہے نا وہ مستند حدیث ہمیں نہیں ملتی اس پر. اس کو بدعت کہا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طرح رجب کے کوئی روزہ اس طریقے سے رکھا کہ کنڈے اور پھر نیاز, پھر رات کو جاگنا تو اللہ تعالیٰ روزانہ آپ کو بتا رہا ہے کہ تہجد میں جاگو روزانہ, یعنی ہر ہفتے میں 2 دفعہ آپ کو کہا ہے کہ روزے رکھو, یا میں 20 کے روزے رکھو. لیکن یہ رجب کا جو اسپیشلی روزہ ہے یہ بدعت ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں رکھا.
یہ منع ہے. ٹھیک ہے. یہی میں نے اس کے بارے میں سنا تھا نا کہ 27 رجب کو جو اسپیشلی روزہ رکھا جاتا ہے یہ بدعت ہے. تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم کرتے تو عبادت ہے نا اللہ کی اور روزہ وغیرہ رکھتے ہیں ہم، مطلب کہ شروع سے ہی ہمارے ہاں یہاں پہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے یہی مطلب کہ رکھنا شروع کیا ہوا ہے، رات کو ہاں عبادت کرنی، صبح روزہ بہت رکھنا. اچھا سوال ہے. اب آپ کا سوال بہت اچھا ہے. وہ تو میرے پاس عموماً یہ سوال آتے ہیں کہ رجب کے روزہ رکھنا کہ ہاں ہم بچپن سے رکھتے آ رہے ہیں. تو دیکھیں بچپن سے آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جو آپ عبادت کر رہی ہیں وہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے. قرآن آپ کو وہ بتا رہا ہے. ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو احکام شریعہ کی جتنے بھی رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو جاننا ہمارے اوپر فرض ہے. تو آپ جو عبادت کریں اور آپ کا جو کر تو ہم عبادت ہی رہے ہیں. جی اچھا میں آپ سے ایک سوال میں کرتی ہوں. آپ 2 سجدوں کے بجائے ہر نماز میں 3 سجدے کرنا شروع کر دیں اور میں آپ سے کہوں آپ کہیں گے کیوں سسٹر تانیہ 2 سجدے پہ فرض ہیں؟ بس آنسر آپ کو مل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات دی ہے نا ہمیں اسی پہ قیاس کرنا ہے. کرنے کو تو آپ تیسرا سجدہ ہی اللہ ہی کو تو کر رہی ہیں، عبادت بھی اللہ کی کر رہی ہیں، تو پھر تیسرا سجدہ کیوں منع ہے؟ کیونکہ حکم نہیں دیا گیا، تعلیمات نہیں کیا گیا. اسی طرح جب روزہ رکھا جاتا ہے اس کی ترتیب آپ کو بتا دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویک میں 2 دفعہ روزہ رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کو رکھے اس میں روزہ. لیکن جس چیز کی تعلیم ہی نہیں دی گئی ہے تو ہم اس کو عبادت سمجھ کے یہ دین کا احکامات سمجھ کے ہم اس کو رکھ نہیں سکتے. اس کو اجر نہیں ملے گا، ہمیں اس کو الٹا ہمیں گناہ ملے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور دین میں بتا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ ہماری کم عقلی ہے جو ہم نہیں جاتے تعلیمات کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ذمہ داریوں میں ہے کہ ہم سیکھیں کہ آیا یہ کام ہمارے لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ ضرور پوچھیں، علماء سے پوچھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھیں. ہمیں یہ پلیز اپنے مائک کو میوٹ کر دیجیے. بہت اچھا سوال ہے، اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. کہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور بلکہ آیا نہیں جو عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے آپ بیچ میں کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے، کوئی کسی قسم. وہ شخص آیا اور ابھی نماز میں ٹائم تھا، عیدگاہ میں تھا، اس نے 2 رکعت پڑھنی شروع کر دی. تو حضرت علی نے اس کو فوراً پکڑ لیا اور اس نے بھی بالکل یہ سوال کیا تھا، فوراً پکڑ لیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ میرا ہاتھ آپ نے کیوں پکڑا؟ کرنے کو تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں. تو پھر انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا کرنے کو تو تم عبادت ہی کر رہے ہو، لیکن یہ تمہیں جاننا ضروری ہے کہ کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا، اس کا حکم دیا، اس کی تعلیمات دی؟ اگر نہیں تو جو کچھ تم کر رہے ہو چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہیں کر رہے، چاہے وہ اللہ ہی کے آگے سجدہ کیوں نہیں کر رہے، وہ غلط ہوگا، وہ گناہ ہوگا. تو ہمیں یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز بتاؤ، ایک عمل کو قبولیت جب حاصل ہوتی ہے آپ عبادت کیوں کرتی ہیں؟ آپ عبادت کیوں کرتی ہیں سسٹر؟ مجھے بتائیے جنہوں نے سوال کیا تھا، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اچھا میں بتا دیتی ہوں، ہم عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں نا. تو جو کام ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں وہ اگر اللہ کو راضی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ کام کیا ہے؟ وہ کام بدعت ہے، وہ گناہ بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے 2 ایلیمنٹ ہیں ایک عمل میں. سب سے پہلے نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہو، تب وہ جا کے عمل آپ کا قبول ہوگا، وہ نیکی آپ کی قبول ہوگی. جیسے مثال دوں، نماز کے لیے آپ نے نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھ لی. اب آپ نے طریقہ جو ہے وہ الٹا سیدھا استعمال کیا، کپڑے آپ کے صحیح نہیں تھے، 3 کی جگہ 2 کی جگہ 3 سجدے کر لیے، ادھر بیٹھ گئیں ادھر بیٹھ گئیں، عجیب قسم کی نماز پڑھ کے کھڑی ہو گئی. تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے نیت کر کے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا؟ تو آپ کہیں گے ہاں میں نے نیت تو کر لی لیکن طریقہ نہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں کیا. تو آپ کا عمل قبول ہی نہیں ہوگا، حالانکہ آپ نے نیت کی ہے. اب اس کو اپوزٹ کر لیجئے، آپ نے جو ہے وہ طریقہ نماز محمدی پڑھی لیکن آپ نے شروع میں نیت نہیں کی، تو کیا آپ کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں، کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی. یہ شرائط میں ہے کہ آپ کو نیت کرنی تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک عمل چاہے آپ نیکی کریں، کوئی بھی کام کریں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میں کر کیوں رہی ہوں؟ اللہ کے لیے. اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ جو بدعت ہے نا، جو خاص طور پہ جو رجب کا کنڈے ہوتے ہیں، فاتحہ ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کو تو راضی کر رہے ہیں. نہیں، اللہ اس سے راضی نہیں ہو رہا. جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دوں، میرے گھر کے 4 دروازے ہیں،
آپ آ جائیں کھڑکی سے، میں نے آپ کی دعوت دی، آپ دروازوں کو یوز کرنے کے بجائے، ڈورز کو یوز کرنے کے بجائے آپ کھڑکی سے انٹر ہو گئی، تو آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اچھا لگے گا کہ برا؟ آپ کہیں گی برا، بالکل، کیونکہ میں نے آپ کو ایک راستہ بتایا ہے کہ میرے گھر میں آنے کا راستہ دروازہ ہے، اس کو استعمال کیجیے، آپ کھڑکی سے کیوں آئی ہیں؟ اسی طرح کہنے کو تو آپ میری دعوت پر آئی ہیں، کہنے کو تو آپ میرے گھر کے اندر ہی آئی ہیں، تو مجھے تو برا نہیں لگنا چاہیے. مجھے کیوں برا لگا؟ کیونکہ دروازے آپ نے اختیار نہیں کیے، جو راستہ آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے اختیار نہیں کیا. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک راستہ بتا دیا، تعلیمات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگی میں بھیج دیا. اگر ہم وہ سب کچھ نہیں کریں گے، اختیار نہیں کریں گے، تو آپ بڑی سے بڑی بھی عبادت کر لیجئے، قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور میرے 2 منٹ اور رہ گئے انشاءاللہ، پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. کسی اور کا سوال ہے تو جلدی سے کر لیجیے. جی چلیں، میرے خیال سے ہینڈ تو ریز ہوئے ہیں، لیکن آئی تھنک سوال نہیں ہوگا آپ لوگ کا. چلیں پھر اب وائنڈ اپ کرتے ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے یہاں پہ پڑھا. جی بولیے. نیت کے بارے میں آپ نے بات کی نا، تو مجھے یاد آ گیا کوشچن کہ میری بیٹی ہے نا چھوٹی، وہ 8 ایئرس کی ہے، تو نماز کے ٹائم اس کو نیت نا، جو ہم نیت کرتے ہیں نا، جیسے اس کو نیت یاد نہیں ہو رہی، تو اس کو میں مطلب کہ وہ ہوتی ہے نا ایک عربی میں بھی نہیں، نیت کرنے کی تو کوئی بھی نہ عربک میں کوئی ایسے ورڈ ہمیں تعلیمات دی ہیں نہ اردو میں بلکہ میں نے سنا ہے نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانے کعبہ کی طرح، اس طرح کر کے کچھ ہیں مجھے یاد پڑتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سسٹر. اللہ نیت کیا ہے؟ نیت دل کا ارادہ ہے، نیت کا مقام دل ہے. جب آپ نے وضو کر لیا، آپ کا کیا ہو گیا؟ آپ کی نیت بننا شروع ہو گئی نا کہ آپ وضو کیوں کر رہی ہیں. شغل کے لیے تو وضو نہیں کر رہی، وضو تو نماز کے لیے کیا جاتا ہے نا. آپ نے وضو کیا، آپ نے طہارت کا انتظام کیا، آپ نے کپڑے پاک پہنے، آپ نے قبلہ رخ کھڑی ہوئی، یہ سب نیتی تو ہے. بس اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نیت باندھ لینی ہے. یہ بدعت ہے کہ وہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسے کوئی بھی الفاظ کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے. باقی واللہ عالم بالصواب، میرے علم میں اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہے. بچوں کو بھی وہی میں کہہ رہی ہوں پیاری سسٹر، دین کو پڑھی. ہماری نا ابھی نماز محمدی سٹارٹ ہونے والی ہے، اسی رمضان میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ ہم سکھائیں گے، تجوید کے ساتھ بھی اور اسٹیپ کے ساتھ بھی، کہ کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے. تو پلیز اگر نہیں تو مجھے پرسنل رابطہ کر لیجیے گا، یہ ہماری ایڈمن سے پتہ کر لیجیے گا، وہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے. اور بہت ضروری ہے، یہ نماز جو ہے ہماری آخرت کا سبب بنے گا نجات کا. اگر یہ نمازیں درست نہیں ہیں تو گندے سے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائیں گے ہمارے. تو یہ جانیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز محمدی ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے آپا جی، وہ جو انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات، یہ الفاظ وہ یہ کہہ رہی ہیں میرے خیال میں، یہ تو ویسے ہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم لیکن باعث بینی کے بعد. جی یہ نہ دیکھیں، یہ نہ کوئی فرض یہ واجب نہیں ہے. ہاں جی، یہ تو ایک ہاں جی اگر کسی نے پڑھ لی تو وچ از ویری گڈ، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی نا تو ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ نیت نہیں کی ہے یہ الفاظوں کے ذریعے تو جی، آپ کی نماز. یہ تو اس اجر لیے میں اضافہ ہے نا. ہاں جی، ثواب ہے، جی اجر جی ہے. ہاں جی جی، اگر یہ دعائیں ہم یاد کر لیتے ہیں. ہاں جی لیکن جو ان کا سوال ہے کہ وہ جو یاد کرنے والی چیز ہے جو بچوں کو بھی ہم یاد کراتے ہیں، اور بتاؤ کیا کرتے ہیں اس پر ہمارا کیا قیاس ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے. اب یہ سوچ آتی ہے کہ ہم نے اگر نہیں پڑھی جی تو ہماری نماز ہی نہیں. تو اس لیے میں اس جی چیز کو نا، آپ نے جتنا دیکھیں نماز محمدی، میں نے کہا ہے نا کہ ہماری جب آپ گروپ میں آئیں گی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہر اسٹیپ کے اوپر دعا ہے، 2 جی سجدوں کے بیچ کس طرح بیٹھا جاتا ہے، دعا کون کون سی پڑھی جاتی ہے، اتحیات کے بعد کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ساری تعلیمات ہیں، ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جی وسلم کی، ہمیں ایک ایک چیز مل جائے گی. اچھا میں آپ کو بتا 2 سجدوں کے بیچ میں اس میں بھی دعا ہے، لیکن لوگ نہیں پڑھتے. تو کہنے کا جی مطلب یہ ہے آپ کو جو ایزی وے ہے نا، آپ نے نیت کی اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، اس کے بعد اپنی نماز کو اکٹھا کریں. کیونکہ یہ بھی ہم نے بتایا کہ کیا فرض ہے، کیا واجبات ہیں، کیا سنت ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم فرض کو واجبات کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں اور بعض دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، اور سنت کو اہتمام ایسا کرتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا. اجر میں کمی ہوگی، گناہ نہیں ملے گا. کیونکہ آپ سنت پر اگر عمل نہیں کر رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں، اجر میں کمی ہو رہی ہے آپ کی. فرض کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہے، وہ گناہ ہی گناہ ہے، اس کی پکڑ بھی پکڑ ہے. ٹھیک ہے جی
اللہ سبحانہ تعالیٰ بس توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے یہاں پہ آمین پڑھا ہے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور جی جو غلطیاں اللہ آمین سبحانہ تعالیٰ درگزر کرے، آمین یا رب العالمین۔ آمین سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم آمین ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ جزاک وبرکاتہ اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔